बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म से मुतल्लिक़ इस वीडियो लॉग में एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि निगरान वज़ारत उज़्मा के हवाले से क्या चल रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फेवरेट कौन है और इसहाक़ डार को निगरान वज़ीर आज़म कौन लगवाना चाहता है, कौन बनवाना चाहता है, और ये निगरान वज़ारत उज़्मा की तैनाती का सारा मामला है क्या। ये सारी डिटेल अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और ख़बर का स्लग, एक और ख़बर की जो हेडलाइन है, जो टाइटल है, वो भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है कि वो मेहनत कुश इंसान हैं। ये खान साहब के बारे में कितना हकीकत पे मबनी, कितना सदाकत से भरपूर इल्ज़ाम है, इस हवाले से एक बड़ी अहम ख़बर अगले वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। मामला नाज़रीन ये है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपनी स्किन बचाने के लिए, अपनी चमड़ी बचाने के लिए अपना एक और अहम रहनुमा कुर्बान कर दिया है। अब उन्हें रहनुमा मैं क्यों कह रहा हूँ, खान साहब का मोहसन क्यों कह रहा हूँ, और ख़ान साहब ने उनकी बलि कैसे दी है, उन्हें उनकी कुर्बानी कैसे दी है, ये सारी तफसीलात अगले वीलॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं हमारा आज का जो वीडियो लॉग है। इसमें एक ख़बर तो आपके साथ हमने निगरान वज़ारत उज़्मा के हवाले से शेयर करनी है, और दूसरी ख़बर हुकूमत 2 कानून लाना चाहती है, 2 कानून पास करवाना चाहती है। तो सबसे पहले उन 2 कवानीन में जो एक अहम कानून है जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की मईशत के साथ है, उस कानून की तफसीलात आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, हुकूमत एक फ़ंड कायम करना चाहती है, और इस फ़ंड के हवाले से हुकूमत पार्लिमान में यानी कौमी असम्बली की मियाद पूरी होने से पहले कानून साजी करवाना चाहती है, एक बिल, एक कानून पास करवाना चाहती है। और इस बात का इम्कान है कि आइंदा हफ्ते यानी कल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है, अगले हफ्ते या फिर उससे अगले हफ्ते में यह बिल ना सिर्फ कौमी असम्बली में पेश कर दी जाएगा, बल्कि कौमी असम्बली की मियाद ख़त्म होने से पहले इस बिल को मंजूर भी करवा लिया जाएगा। अब ये बिल क्या है? इस बिल में 7 कंपनियों को शामिल किया जाएगा जिनकी मालियत बताई जा रही है कि $2.4 ट्रिलियन की है। और मामला नाज़रीन ये है कि ये जो 7 कंपनियां हैं, जिसमें ज़्यादातर ऑयल और गैस की कंपनियां हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात जो है इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, सरमायाकारी करना चाहता है। यानी हुकूमत ये फ़ंड कायम करके, सावरन फ़ंड का इसको नाम दिया जाएगा, इन 7 कंपनियों की निजकारी करेगी। ना सिर्फ इन 7 कंपनियों के, बल्कि हमारी जो कराची पोर्ट है उसका एक बड़ा हिस्सा भी निजकारी के ज़रिए, ये इसी कानून साजी में सारा मामला आएगा। ये भी मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले किया जाएगा निजकारी के थ्रू। एक तो ये कानून साजी हुकूमत करना चाहती है। दूसरी जो कानून साजी है वो मशरूत है। वो इस हवाले से मशरूत है, बल्कि मशरूत नहीं कह सकते, क्योंकि जब IMF के साथ पाकिस्तान का मुआहदा हुआ था तब ये बातें ज़ेर गर्दिश थी तब से, कि हो सकता है कि जो हमने असूल मईशत के या जो हमने पॉलिसियाँ तय की हैं IMF के साथ मुआहदा करते हुए, उनकी निगरान सेटअप के दौरान कंटिन्यूटी कैसे होगी, तसलसल कैसे रहेगा, उस हवाले से हुकूमत कानून साजी करना चाहती है। और उस कानून साजी के लिए यानी जो भी निगरान वज़ीर आज़म आए, क्योंकि अभी जो हमारा इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 230 है उसके मुताबिक निगरान हुकूमतें रोज़ाना की बुनियाद पे जो अफेयर्स होते हैं रियासत के, वो तो चला सकती हैं, लेकिन जिनका ताल्लुक़ लॉन्ग टर्म मईशत के साथ हो, पॉलिसियों के साथ हो, हुकूमत के दीगर मामलात के साथ हो, निगरान जो सेटअप आता है वो उस किस्म के मामलात में कोई फ़ैसला नहीं कर सकता, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। तो अब IMF के साथ पाकिस्तान का मुआहदा हुआ है, तो जो मुआशी पॉलिसियाँ तय हुई हैं उनको लेके चलना है, उस हवाले से बड़े फ़ैसले भी करने हैं और मुआहदे भी होने हैं, बाहर से पैसा भी आना है, और भी बहुत सारे इक़दामात उठाए जाने हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान की
معیشت کی ریوائول کے ساتھ ہے، بحالی کے ساتھ ہے، تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو سیکشن 230 ہے الیکشن ایکٹ کا، اس میں ترمیم کی جائے گی، کیونکہ ماضی میں یہ مسئلہ ہوا اور پاکستان کی معیشت کو اس حوالے سے بڑا نقصان فیس کرنا پڑا۔ جب 25 جولائی 2018 کو الیکشن ہونا تھا، جس میں خان صاحب جس الیکشن کے نتائج کے بعد وزیر اعظم بنے، اس الیکشن کو جس نگران حکومت نے کروایا، جس نگران سیٹ اپ کے نیچے وہ الیکشن کروایا گیا، تب بھی یہ مسئلہ درپیش تھا کہ وہ آئے تھے، معیشت جو ہے وہ ہچکیاں لے رہی تھی، ہچکولے کھا رہی تھی، تو نگران نے فیصلہ کیا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، ان سے پیکج لیتے ہیں۔ لیکن ان کے جو وزیر قانون تھے، اب مجھے نام میرے ذہن سے اترا ہے، وہ انٹرنیشنل قوانین کے بھی ماہر ہیں، صوفی صاحب، احمد بلال صوفی صاحب، انہوں نے یہ تجویز دی تھی نگران حکومت کو کہ جو الیکشن ایکٹ کا سیکشن 230 ہے وہ آپ کو ایسا کوئی معاہدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، قانون میں گنجائش نہیں کہ نگران سیٹ اپ اس طرح کا کوئی معاہدہ کر سکے۔ تو اب سیکشن 230 میں ترمیم کی جائے گی، قومی اسمبلی کی میعاد ختم ہونے سے پہلے اس کی اپروول بھی لے لی جائے گی، اور معاملہ یہ ہے کہ جب نگران حکومت آئے، نگران وزیر اعظم آئے، اس کی جو کابینہ ہو، وہ اگر ملک کی معیشت کے حوالے سے کوئی فیصلے کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے، اس سے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی، ایکسٹرنل انٹیلیجنس سیکیورٹی اور دفاع کے امور بھی افیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو نگران سیٹ اپ میں کوئی فیصلہ سازی میں، ڈیسیژن میکنگ میں مشکل نہ ہو، تو یہ بھی حکومت ترمیم کر کے جانا چاہتی ہے الیکشن ایکٹ کے سیکشن 230 میں۔ اب آ جاتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کے حوالے سے کیا کوئی پھڈا موجود ہے، فیوریٹ کون ہے، کون کون سے نام سامنے آئے ہیں، پی پی کا فیوریٹ کون ہے، اور نون لیگ کو اپنا اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم کون لگوانا چاہتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ابھی یہ تو سب کو پتہ تھا کہ اگست میں حکومت جائے گی، قومی اسمبلی کی میعاد ختم ہو جائے گی تو نگران سیٹ اپ آئے گا۔ تو یہ باتیں شروع ہونے سے پہلے نگران سیٹ اپ کی کہ کب تشکیل پائے گا، کیسے تشکیل پائے گا، میعاد پوری ہو گئی یا پہلے اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی، یہ تمام باتیں زیر بحث آنے سے پہلے ہی یہ چہمگوئیاں ہونے لگیں شہر اقتدار میں کہ محسن بیگ جو ہے وہ جس طریقے سے پنجاب میں محسن نقوی کو نگران وزیر جو کہ صحافی تھے، اسی طریقے سے محسن بیگ کو مرکز میں نگران وزیر اعظم لگوایا جائے گا، اور یہ کہا گیا کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے، بیک حاصل ہے۔ تو یہ جو محسن بیگ صاحب کا نام سامنے آیا، پنجاب میں محسن نقوی، مرکز میں محسن بیگ، تو محسن بیگ صاحب کا انٹرویو کیا سلیم صافی صاحب نے، تو محسن بیگ صاحب نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ نہ مجھ سے کوئی سی وی مانگی گئی، نہ میں نے سی وی دی ہے، نہ میری کیپیبلٹی ہے، نہ میں اپنے آپ کو نگران وزارت عظمیٰ کے لیے فٹ رکھتا ہوں۔ تو اس انٹرویو کے مطابق تو جو نام چلا محسن بیگ صاحب کا، وہ تو انہوں نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ میں تو فٹ نہیں ہوں، میں اپنے اندر اتنی کیپیبلٹیز نہیں سمجھتا کہ میں یہ منصب سنبھال سکتا ہوں۔ دوسرا نام ایک صنعت کار کا آیا، اور اس حوالے سے ایک ویڈیو کلپ بھی آصف علی زرداری کا اس صنعت کار کے ساتھ وائرل ہوا، تو ان سے متعلق بھی غالباً گوہر ان کا نام تھا، وہ پورا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو ان سے متعلق بھی خبریں سامنے آئی کہ انہوں نے بھی معذرت کر لی ہے۔ تیسرا نام جو چل رہا تھا وہ فواد حسن فواد صاحب کا چل رہا تھا، ان کے بارے میں بھی پھر یہی رپورٹ کیا گیا کہ وہ بھی نگران وزیر اعظم بننے میں جو ہے وہ مطلب ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ غالباً جو آئندہ کی حکومت ہے، جو فواد حسن فواد صاحب یہ سمجھتے ہیں، جو چیز رپورٹ ہوئی کہ نون لیگ کی حکومت آئے گی تو ان کے دور حکومت میں ان سے کچھ اور ذمہ داری لی جا سکتی ہے، تو لہٰذا انہوں نے نگران وزیر اعظم بننے میں کوئی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن ناظرین، آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، ہم آپ کو دوبارہ ریمائنڈ کروا دیتے ہیں، ہمارے ایک سورس کی خبر یہ تھی، اس سورس نے کہا تھا کہ ان کے اندازے، ان کی معلومات یہ ہیں کہ نگران وزیر اعظم کے لیے کسی سینئر بیوروکریٹ کے اوپر جو ہے وہ نام پہ غور کیا جا رہا ہے، نام پہ غور کیا جا رہا ہے، اور وہ فیوریٹ ہے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ فواد حسن فواد، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ قریب قریب آپ پہنچ گئے ہیں۔ تو ابھی بھی اس سورس کا یہ کہنا ہے کہ سینئر بیوروکریٹ جو معاشی، انتظامی اور اس قسم کے معاملات کو جانتا ہو اور تگڑا بھی ہو، تو میرے سورس کی خبر یہ تھی۔ چوتھا جو نام دیا وہ ہمارے صحافی بھائی ہیں فخر درانی صاحب، روزنامہ جنگ کے ساتھ، جنگ گروپ کے ساتھ وابستہ ہیں، انہوں نے یہ نام دیا تھا کہ حفیظ شیخ صاحب بھی نگران وزارت عظمیٰ کے لیے فیوریٹ ہیں، وہ بیرون ملک سے پاکستان آ چکے ہیں،
اور ان کے نام پہ غور و خوض ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی فخر دورانی صاحب نے رپورٹ کیا کہ اگر حفیظ شیخ جن کے متعلق نون لیگ کے ریزرویشن نہیں ہیں لیکن پیپلز پارٹی کے ریزرویشن موجود ہیں، تو اگر ان کا نام اپروو نہ ہوا، پاس نہ ہوا، تو پھر یہ وزیر خزانہ، نگران وزیر خزانہ بھی آ سکتے ہیں۔ اب جو پانچواں نام سامنے آیا ہے جو کہ حیران کن ہے، وہ اسحاق ڈار کا سامنے آیا ہے، اور یہ خبر ہے شہباز رانا صاحب کی، ایکسپریس نیوز گروپ سے ان کا تعلق ہے، اور بڑے منجے ہوئے سینئر صحافی ہیں، اور خبر دیتے ہیں تو سوچ سمجھ کے، دیکھ بھال کے، ذرائع سے تصدیق کر کے، ذرائع سے بات کرنے کے بعد پھر متعلقہ جو کوارٹرز ہوتے ہیں ان کا موقع بھی اپنی خبر میں شامل کرتے ہیں۔ تو شہباز رانا صاحب کی خبر یہ ہے کہ نون لیگ اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنانے پر غور کر رہی ہے، یعنی فیصلہ نہیں ہوا، خود سے نون لیگ نے فیصلہ نہیں کر لیا کہ ہم نے اسحاق ڈار کا نام دینا ہے۔ نون لیگ اس بات پہ غور کر رہی ہے کہ جو ہمارا معاہدہ طے پایا ہے حکومت پاکستان کا IMF کے ساتھ، ان معاہدوں کو جو لے کے چلنا ہے، معیشت کی جو بہتری کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو فیسلیٹیشن کونسل بنی ہے معیشت کی بحالی کے حوالے سے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نگران وزیر اعظم کوئی معیشت دان ہونا چاہیے جس کو پتہ ہو کہ اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال کیا ہے، معاشی فیصلے کیا ہیں، IMF کے ساتھ کیا شرائط طے پائی ہیں، IMF کے ساتھ کیا پالیسیاں طے پائی ہیں۔ تو نون لیگ تو اس بات پہ غور کر رہی ہے کہ نام جو ہے وہ نگران وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کا دیا جائے، لیکن حتمی جو فیصلہ ہونا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ان کا نام دے گی، ان کے ساتھ مشاورت کے بعد ان کا نام فائنل ہوگا۔ اب یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ مشاورت تو ہونی ہے، ظاہر سی بات ہے، شہباز رانا صاحب کی خبر غلط نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے خبر میں لکھا کہ میں نے اس حوالے سے جو وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ اور مریم اورنگزیب صاحبہ سے ان کا موقف جاننے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا، کوئی موقف نہیں دیا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت جو سابق وزیر اعظم نواز شریف ہیں اور جو سابق صدر آصف الزرداری ہیں، دونوں دبئی پہنچ چکے ہیں۔ نواز شریف جدہ سے سعودی عرب سے دورے کے بعد دبئی پہنچے، حالانکہ انہوں نے وہاں سے لندن روانہ ہونا تھا، اور جو آصف الزرداری صاحب ہیں وہ پاکستان سے دبئی پہنچ چکے ہیں، اور یہ حالیہ کچھ عرصے میں آصف الزرداری صاحب کا غالباً دبئی کا دوسرا یا تیسرا دورہ ہے۔ تو اس میں پھر اس پہ مشاورت ہوگی، اور مشاورت کے بعد پھر نگران وزیر اعظم کے حوالے سے کوئی نام سامنے آ سکتا ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار کے نام کو اتنی جلدی ڈائجسٹ نہ کرے، اور ہو سکتا ہے کہ پھڈا بھی کچھ تھوڑا بہت پڑے، لیکن زیادہ نہیں پڑے گا، کیونکہ اتنا زیادہ پھڈا جو اگر پڑا بھی جو کہ پڑھنے نہیں دیا جائے گا تو اس میں بہت سارے سٹیک ہولڈر بیچ میں آ کے کسی ایک نام پہ فیصلہ کروا دیں گے۔ لیکن سوال ابھی تک وہی ہے کہ یہ اب 5 نام آگے ہیں، ایک نے اپنا نام واپس لے لیا کہ میرے میں کیپیبلٹی نہیں، میں فٹ نہیں سمجھتا، دوسرا ایک صنعت کار کا نام، ان کے بارے میں کہا گیا کہ معذرت کر لی، فواد حسن فواد ابھی بھی ذرائع کی رپورٹ ہے، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ فیورٹ ہیں، اور فخر دورانی صاحب کا دعویٰ بھی بڑا جو ہے وہ ویلٹ نظر آتا ہے کہ حفیظ شیخ بھی میدان میں ہے، اس دور میں شامل ہیں، اور شہباز رانا صاحب کی جو خبر ہے یہ ایک نیا ایک ٹوسٹ ہے کہ نگران وزیر اعظم میں کی دوڑ میں اسحاق ڈار کا نام بھی شامل ہے۔ تو دیکھتے ہیں کس کے نام کا پورا نکلتا ہے۔ دبئی میں جو ہے وہ بڑے پہنچ چکے ہیں، ملاقات ہونی ہے، تو کچھ دنوں کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، مریم نواز صاحبہ جو کہ پاکستان سے لندن گئیں، دبئی، پھر سعودی عرب، ان کی پاکستان واپسی ہو چکی ہے، اور ایک اچھی خبر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اسکواش کے ہمارے جو نوجوان کھلاڑی ہیں حمزہ خان، انہوں نے 37 سال کے بعد ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ پاکستان کو ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کا جو ہے وہ پاکستان کو چیمپئن بنوا دیا ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، اور یہ 37 سال کے بعد جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کا پاکستان نے ٹائٹل جیتا ہے۔ حمزہ خان جنہوں نے یہ بڑی کامیابی حاصل کی، فائنل میں انہوں نے مصر کے محمد ذکریہ کو شکست دی ہے، اور اس سے پہلے سیمی فائنل میں انہوں نے فرانس کے کھلاڑی کو شکست دی تھی، اور جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے جو مقابلے ہیں ناظرین وہ میلبرن میں جاری تھے، اور آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں جاری تھے، تو وہاں سے ایک اچھی خبر آئی ہے۔ اس کے علاوہ آج ایمرجنگ ایشیا کپ کا بھی غالباً فائنل ہے، پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کے مابین جو لیگ میچز تھے اس میں تو بھارت کی ٹیم نے پاکستان کو شکست سے دوچار کیا تھا، لیکن اب چونکہ فائنل راؤنڈ ہے
فائنل میچ ہے، پاکستان نے سیمی فائنل میں سری لنکا کو ہرایا تھا، تو اب فائنل میں بھی پاکستان کے جو کپتان ہیں نئے، وہ جو لڑکے بڑے جارحانہ مزاج سے کھیلتے ہیں، محمد حارث، وہ بڑے پر امید ہیں کہ اب فائنل میں ہم اپنی لیگ کی جو شکست ہے اس کا بدلہ بھی لیں گے اور فائنل میں بھارت کو ہرا کے ٹائٹل بھی، ٹرافی بھی اپنے نام کریں گے۔ دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔